2020 और बुध का रोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद अंसारुल्लाह नीदरलैंड के ऑनलाइन इल्मी सेशन के तहत ये 8वां प्रोग्राम पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। आज के प्रोग्राम का मौजू है सीरत सहाबा हज़रत मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसके तहत आज के 2 सहाबा हज़रत मौलवी शेर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मौलवी साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। खुदा कि हम इससे इल्मी और तरबीती लिहाज से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाले हों। नीज़ ये कि ये प्रोग्राम मजलिस अंसारुल्लाह के मकसद को पूरा करने वाला हो। इस नहायत ही अहम मौजू को जो कि मोहतरम सदर साहब मजलिस मिर्ज़ा फ़खर अहमद साहब की ख़ुसूसी ख्वाहिश और हदायत की रोशनी में तैयार किया गया है, आज पेश करने जा रहे हैं मुकर्रमा मोहतरम मौलाना हामिद करीम महमूद साहब, मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया। अब खाकसार मोहतरम मुरब्बी साहब से दरख्वास्त करता है कि वह अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें। मौलवी साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम, अब आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाकसार आज हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 नहायत जलीलुल कदर सहाबा की सीरत के बारे में कुछ बयान करेगा। सबसे पहले हज़रत मौलाना शेर अली साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत के मुतालिक कुछ बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ। एक मरतबा 2 अंग्रेज़ कादियान आए। जब वो हज़रत नवाब मोहम्मद अली खान साहिब की कोठी शुमाली जानब से गुजरे तो करीब ही एक बुजुर्ग अपनी भैंस चरा रहे थे और वो नहायत सादा लिबास में मलबूस थे। इन अंग्रेज अफसरों में से एक ने उनसे पूछा कि हमें रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के एडिटर से मिलना है, वो किस जगह मिलेंगे? तो बुजुर्ग ने फरमाया, चलिए मैं आपको उनके मकान पर लिए चलता हूँ, और अपने हमरा लाकर अपनी बैठक में बिठाकर फरमाया, आप तशरीफ़ रखें, मैं उन्हें बुलाता हूँ। इस बुजुर्ग का मकसद ये था कि चाय वगैरह भी तैयार करवाएं, बातों बातों में तारफ़ भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उनके गाड़ी पर ले चलें। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया कि रिव्यू ऑफ रिलीजन्स का एडिटर मैं ही हूँ। तो दोनों अफसर ये सुनकर बेहद हैरान हुए और बेसाख्ता उनके मुंह से निकला कि हम तो समझते थे कि इस रिसाला का एडिटर कोई अंग्रेज़ होगा। ये बुजुर्ग हज़रत मौलाना शेर अली साहिब सहाबी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद थे। आपका ख़ानदान और पैदाइश। हज़रत मौलाना शेर अली साहिब पंजाब के एक छोटे से गांव अदरामा में 24 नवंबर 1857 में पैदा हुए, जो तहसील बलवाल ज़िला सरगोदा में वाक़या है। आप रांझा कौम से ताल्लुक़ रखते थे, जो ख़ानदान कुरैश की शाख है। आपका आबाई वतन मौज़ा चादा बेहरा के करीब था, जो तहसील बलवाल में ही वाक़या है, जहां आपकी जद्दी मलकियत थी। आपके दादा मौलवी गुलाम मुस्तफा साहिब की शादी चूंकि पढ़ार कौम में हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की को ज़मीन और मकान वगैरह देकर हज़रत मौलवी साहिब के वालिद साहिब हज़रत मौलवी निज़ामुद्दीन साहब को अपने पास ही बुला लिया, जहां आपने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। मौलवी साहब ने यहीं जन्म लिया, यानी यहीं आपकी पैदाइश हुई, और बचपन की मासूम जिंदगी के शब रोज इसी गाँव में बस किए। आपका हुलिया मुबारक
حضرت مولوی صاحب کا قد لمبا، رنگ گندمی، آنکھیں سیاہ چمکدار اور بڑی بڑی مگر غض بصر کا نمونہ، اور نور فراست کا آئینہ دار تھا، اور ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدہ کے نشانوں کے ذریعے موجود ہے کہ کالم میں ڈلا ہوا، جس پر ہر وقت تبسم کی خفیف جھلک نمایاں رہتی تھی۔ ناٹ ستواں، چہرہ پر مسنون تراش کی ریش یعنی داڑھی، حیا کا چلتا پھرتا مجسمہ، آواز دھیمی مگر پکار میں اثر سوز، چال پر وقار، سر پر سفید امامہ، تن پر سادہ قمیض، ڈھیلا ڈالا کوٹ اور ہلکی شلوار جو ٹخنوں سے اوپر رہتی تھی۔ موسم سرما میں دو قمیضیں بھی پہن لیتے تھے، لیکن اس میں یہ خوبی تھی کہ صاف ستھرا ہوتا، اس میں تکلف کی کوئی خوبو نظر نہ آتی۔ پاؤں میں اکثر دیسی جوتا ہوتا، جسم نہ زیادہ بھاری اور نہ برکم اور نہ دبلا۔ حضرت مولوی صاحب کے والدین کے متعلق عرض ہے کہ حضرت مولوی صاحب کے والد بزرگوار اپنے گاؤں میں عالم دین کی حیثیت سے نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی علمی برتری، تقوی، طہارت اور صحیح دینی روح ایسے اوصاف تھے جن کے باعث ان کا نہ صرف اپنے علاقہ میں اثر و رسوخ تھا، بلکہ ارد گرد کے علاقوں اور قصبات میں بھی آپ کے پسندیدہ فضائل اور عالم دین ہونے کا بہت چرچا تھا۔ حضرت مولوی صاحب کی والدہ معاذہ حضرت گوہر بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک نہایت ذہین اور تہجد گزار خاتون تھیں۔ علوم دینیہ میں اچھی خاصی دستر رکھنے کے علاوہ ان کو حافظہ قرآن ہونے کی سعادت بھی نصیب تھی۔ ایسے برگزیدہ والدین کی زیر نگرانی تربیت پانے والا شیر علی کیوں نہ ایک جوہر قابل اور باخبار انسان ثابت ہوتا، جبکہ ایک طرف پاک باز ماں کی گود آپ کا گہوارہ تربیت تھی جس کا سینہ قرآن پاک کا خزینہ تھا، تو دوسری طرف اس فاضل باپ کی شفقت اور محبت بری نظریں شب و روز آپ کی نگرانی میں مصروف تھیں، جو اس وقت علم و فضل میں ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ اس لیے رشد و سعادت کے آثار بچپن ہی سے حضرت مولوی صاحب کی روشن پیشانی پر عیاں تھے۔ آپ کی والدہ نہایت ذہین اور نیک شریف خاتون تھیں، تو خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے خاوند حضرت مولوی نظام الدین صاحب سے پہلے احمدیت قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ چنانچہ آپ موسیہ بھی تھیں اور صحابیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی۔ ان کی وفات 7 مارچ 1907 میں ہوئی۔ ان کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مولوی صاحب کے نانا جو خود بڑے عالم اور موضع للیانی ضلع سرگودا میں خاص شہرت کے مالک تھے اور آپ کے درس القرآن کا فیض عام جاری تھا، انہی کے پاس آپ کی والدہ قرآن کریم پڑھا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ مولوی شیر علی صاحب کے نانا صاحب نے لڑکوں اور لڑکیوں سے جو ان کے پاس تعلیم پاتے تھے دریافت کیا کہ پچھلا سبق جو میں پڑھا چکا ہوں وہ تم میں سے کون سنا سکتا ہے؟ بعض نے کچھ بتایا اور بعض بتانے سے قاصر رہے۔ پھر آپ نے اپنی لڑکی یعنی حضرت مولوی صاحب کی والدہ سے پوچھا کہ تم کو بھی پچھلا سبق یاد ہے؟ اس پر فوراً مولوی صاحب کی والدہ صاحب نے جواباً عرض کیا کہ میں قاعدہ سے پڑھ کر سناؤں یا زبانی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ زبانی کس طرح سنا سکتی ہو، یہ تو بہت مشکل ہے۔ امتحاناً انہوں نے مختلف مقامات سے سنانے کو کہا تو انہوں نے زبانی فر سنا دیا، جس سے وہ ان کی ذہانت پر حیرت زدہ ہوئے اور بہت مسرت کا اظہار کیا۔ جب انہوں نے ایسا جوہر قابل دیکھا اور قرآن ایسی نعمت کا صحیح حامل سمجھا تو انہوں نے ان کو قرآن کریم حفظ کروا دیا۔ ان کا کمال یہ تھا کہ جو ایک دفعہ پڑھ لیا وہ ذہن میں نقش ہو گیا، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ حضرت مولوی صاحب کی تعلیم کے بارے میں حضرت مولوی شیر علی صاحب نے ابتداءً دینی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اپنے بڑے بھائی حافظ عبدالعلی صاحب کے ساتھ بیرا اسکول میں داخل ہوئے جو ادرامہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے پرائمری بیرا اسکول میں پاس کی، 5ویں کلاس کے 2 سیکشن
سیکشن تھے. آپ چونکہ لائق اور قابل طالب علم میں شمار ہوتے تھے، اس لیے ہر سیکشن کے استاد کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ لڑکا میرے سیکشن میں رہے. وظیفہ کے امتحان میں حضرت مولوی صاحب کو بھی شریک ہونا تھا. ممتحن کی موجودگی میں ہر دو اساتذہ کی اس بات پر تکرار ہو گئی. ایک استاد مصر تھا کہ یہ لڑکا میرے فریق کا ہے، اور دوسرے استاد کو یہ ضد تھی کہ یہ میرے فریق میں شامل ہے. غرض اسی طرح علم کی منزلیں ذوق و شوق اور اعزاز و اکرام کے ساتھ طے کرتے ہوئے آپ نے 1895 میں انٹرنس میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ایف سی کالج لاہور میں داخل ہوئے. کالج میں ہر روز قریباً 8 گھنٹہ تک انجیل کا درس ہوتا تھا، جس میں کسی کو بولنے کا یا سوال کرنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ ہر ایک طالب علم کو نہایت توجہ اور سکون کے ساتھ درس سننے کی تلقین کی جاتی تھی. اس لیے تمام طلبہ کالج کے قوانین کے احترام کی خاطر اس عرصہ میں خاموش بیٹھنے پر مجبور ہوتے اور طوعاً یا کرہن بہرحال اس وقت کو اس انداز میں پورا کرتے کہ کالج کے نظم و ضبط میں کوئی خلل واقع نہ ہو. حضرت مولوی شیر علی صاحب ہمتاً گوش ہو کر نہایت غور سے انجیل کے اس درس کو سنا کرتے تھے. آپ چونکہ ذہین اور قابل طلباء میں شمار ہوتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے اساتذہ کے ساتھ سیر کرنے اور مختلف علمی مباحث پر تذکرہ کا موقع بھی ملتا تھا. چنانچہ ایک روز سیر کو جاتے ہوئے آپ کے ایک عیسائی پروفیسر نے تبلیغ کی غرض سے چند باتیں بیان کی، جن پر مولوی صاحب نے نہایت ٹھوس اور وقیع اعتراضات پیش کر دیے. یہ سن کر پروفیسر آپ کی وسعت مطالعہ اور دقت نظر سے بہت متاثر ہوا اور آپ کی قابلیت کے باعث وہ آپ کی زیادہ قدر کرنے لگا. ان دنوں میں آپ کی صحت بہت کمزور تھی. آپ کے بڑے بھائی آپ کے بڑے بھائی حضرت حافظ عبدالعلی صاحب بیان کرتے ہیں کہ شیر علی لیٹا رہتا اور میں اس کو اس کی کتاب پڑھ کر سنایا کرتا تھا. چنانچہ بھائی کی کوششوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ نے باوجود کمزوری صحت کے بی اے میں پنجاب میں 7ویں پوزیشن حاصل کی. حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت اور آپ علیہ السلام سے تعلق کا ذکر. ان دنوں احمدیت کا پنجاب کے طول و عرض میں کافی چرچا ہو رہا تھا. حضرت مولوی صاحب اس سے قبل خود بھی حضرت حکیم فضل الدین صاحب بہروی کی صحبت میں رہ کر احمدیت سے روشناس ہو چکے تھے. علاوہ ازیں مولوی حکیم شیر محمد صاحب جو قبول احمدیت کے نقطہ نظر سے آپ کے خاندان کے بانی ہیں، ان کے نیک اعمال کا پرتو بھی آپ پر پڑتا تھا. اس لیے اس مسلسل مذہبی ماحول سے حضرت مولوی صاحب کا قلب سلیم اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. بس یہی وجہ تھی کہ میٹرک سے قبل ہی احمدیت کے گہرے اثرات آپ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکے تھے. بی اے پاس کر چکنے کے بعد جب کہ آپ کا شعور کافی بیدار ہو چکا تھا اور علمی لحاظ سے بھی آپ تکمیل کی منازل طے کر چکے تھے، صرف ایک جذبہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں کار فرما تھا اور صرف ایک پاک خواہش آپ کے احساسات کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ کس طرح قادیان پہنچ کر مہدی آخر الزمان کی ملاقات کی سعادت حاصل کریں. چنانچہ آپ 1897 میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا شرف آپ نے حاصل کیا اور آپ کے مرید ہو گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی سادگی، نیک مزاجی اور حلم کے باعث آپ سے بہت محبت ہو گئی. حضرت مولوی صاحب بھی اس گوہر مقصود کے مل جانے پر ایک عاشق صادق کی طرح آپ کے مقدس دامن کے ساتھ وابستگی میں فخر محسوس کرنے لگے. حضرت مسیح موعود کی مقبول دعائیں آپ کو بہترین صحت سے ہمکنار کرنے میں کامیاب حربہ ثابت ہوئیں. چنانچہ موزانہ طور پر نہایت صورت کے ساتھ آپ کا صحت کی جانب قدم بڑھنے لگا. ایک دفعہ نماز کے بعد آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کا بازو پکڑ کر فرمایا، میں تب خوش ہوں گا جب شیر علی کا بازو اس سے دگنا موٹا ہو جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے آپ کو دودھ پینے کا ارشاد فرمایا.
حضور کے ارشاد پر حضرت مولوی صاحب نے پورے استقلال سے عمل شروع کیا اور بتدریج آپ کو دودھ پینے کی اتنی عادت ہو گئی کہ آپ نے روٹی کھانے ترک کر دی اور صرف دودھ پر ہی گزارا کرنے لگے، یہاں تک کہ 24 گھنٹے میں آپ 16 سیر تک دودھ پی لیتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ موزانہ طور پر کارگر ہوئے اور رفتہ رفتہ حضرت مولوی صاحب کے نحیف جسم میں تازگی کے آثار شروع ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد تو واقعی آپ کا جسم دگنا موٹا ہو گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات سے آپ کو عشق تھا، ایسا عشق جو نور ایمان اور نور فراست سے لبریز تھا۔ اس عشق و محبت کی ادنا جھلک حضرت مفتی صاحب کے بیان فرمودہ اس واقعے سے بخوبی عیاں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ابتدائی ایام میں جب کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب ابھی لاہور میں طالب علم تھے اور رخصتوں پر کبھی کبھی قادیان آ جاتے تھے، ایک ایسے ہی موقع پر احباب کی مجلس میں آپ نے نہایت محبت برے انداز میں فرمایا، معلوم نہیں حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت مسیح علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو حضرت حافظ حامد علی صاحب نے حضور سے عرض کیا کہ حضور مجھے آٹا پسوانے جانا ہے، میرے ساتھ دوسرا آدمی جائے تو بہتر ہے۔ اس پر حضور نے حضرت مولوی صاحب کا بازو پکڑ کر حافظ حامد علی سے فرمایا، میاں شیر علی کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ فکرہ سن کر حضرت مولوی صاحب کی مسرت کی انتہا نہ رہی اور اس امر کا بار بار ذکر کرتے کہ حضرت صاحب مجھے پہچانتے ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات سے آپ کو عشق اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت و محبت کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کو جج بننے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اس پاک جذبہ کے تحت کہ مبادہ والد صاحب یہ چٹھی پڑھ کر مجھے وہاں جانے کے لیے مجبور کریں، ان کو اطلاع دیے بغیر فوراً چٹھی کو پھاڑ دیا۔ قادیان ہجرت کا آپ نے جب قادیان کی ہجرت کی اس کے بارے میں، قادیان آنے کے بعد آپ قادیان ہی کے ہو رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک دور میں قادیان تشریف لائے اور پھر سوائے اس کے کہ آپ کو کسی کام کی غرض سے قادیان سے باہر بھجوا دیا گیا ہو، آپ نے قادیان کی مبارک بستی سے دور رہنا گوارا نہ کیا۔ تقسیم ملک کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے حکم پر لاہور آ گئے اور وہیں پر وفات پائی۔ آپ کی خدمات اور سیرت کے چند پہلو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ جب قادیان سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ نے کئی دفعہ مرکزی مقامی امیر آپ کو مقرر فرمایا، بلکہ آپ کو یہ قابل رشک فخر بھی حاصل تھا کہ 1924 میں جب حضور یو کے تشریف لے گئے تو برصغیر پاک و ہند کے امیر بھی آپ ہی کو مقرر فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس موقع پر حضرت مولوی صاحب کو عمارت کے اہم مناصب پر فائز کرتے ہوئے آپ کے متعلق ذیل کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں، مولوی شیر علی صاحب نہایت مخلص لوگوں میں سے ہیں اور حیا والے ہیں آدمی ہیں، انتظام کے لیے سختی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر میں دیکھتا ہوں وہ ان میں نہیں، باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں خلیفہ کی عدم موجودگی میں ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں کو رکھ سکے۔ خلیفہ بطور باپ کے ہوتا ہے، اور اگر ایک باپ مر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ روحانی بچوں کو دوسرا باپ دے دیتا ہے، لیکن جب باپ ہو اور موجود نہ ہو تو دل بہت نازک ہوتے ہیں، اس لیے نرم آدمی کی ضرورت ہے۔ اولاً آپ 20 روپے تنخواہ پر تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹری کے عہدہ پر فائز ہوئے، پھر مینیجر کی خدمات نہایت حسن و خوبی سے انجام دی۔ ریویو آف ریلیجنز کی اجازت کے زمانہ میں آپ نے نہایت اعلیٰ مضامین سے معرف کا گلشن بکھیر دیا۔ ناظر تالیف و تصنیف مقرر ہوئے تو علاوہ دیگر فرائض کی انجام دہی کے اسلام میں ارتداد کی سزا کے متعلق ایک اعلیٰ پائے کی کتاب لکھ کر ایک ایسا ٹھوس کام کیا جو دنیا میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ کچھ عرصہ آپ ناظر اعلیٰ بھی رہے، انصار اللہ کے سب سے پہلے صدر بھی آپ ہی تھے، پھر آپ کی زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی اس منزل پر آپ پہنچی جس کے
آپ کو تبھی مناسبت تھی، یعنی قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ اور اس کی تفسیر کا کام، جسے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نہایت خوبی اور تندہی سے ادا کرتے رہے۔ آپ نے اس محترم شان کام کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اگر ایک طرف آپ نے خدا کے آستانہ پر گر کر مدد طلب کی تو دوسری طرف اپنی ذہنی کاوشوں کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ خدا تعالیٰ کی محبت آپ کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرایت کی ہوئی تھی جیسے پھولوں میں خوشبو بسی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے، آپ کی تقدس کی تاثیرات سے وہ معطر ہو جاتی اور آپ کو ایک نظر دیکھ کر ہر شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ مجلس میں اور فارغ اوقات میں آپ کی زبان ذکر الہی سے ہمیشہ معمور رہتی۔ پاس بیٹھنے والا انسان آپ کی تسبیح و تحمید اور تمجید کو بخوبی سن سکتا تھا۔ یہ آپ کا عزیز ترین مشغلہ تھا۔ اگر آپ کی تمام زندگی کا مختصر ترین الفاظ میں تجزیہ کیا جائے تو ہمیں محبت الہی سے بہتر الفاظ نہیں ملتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عشق و محبت کے آپ ایسے مجسمہ تھے کہ آپ کی ہر حرکت و سکون میں ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مکمل عکس نظر آتا ہے۔ اگر کسی سے خفیف کوتاہی سرزد ہوتی تو آپ کی دوربین نگاہیں فوراً اسے بانپ لیتی، اور جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس سے وہ عمل نہ کرا لیتے آپ کو حقیقی سکون نصیب نہ ہوتا۔ آپ کو ہر ایک موقع کی دعائیں ازبر تھیں جن سے آپ کی روح کو غذا ملتی تھی۔ آپ کی حتی الامکان یہ آرزو اور کوشش ہوتی تھی کہ میرا ہر عمل آپ کی مطابقت میں ہو۔ اس ضمن میں آپ کی صاحبزادی محترمہ رقیہ بیگم صاحب بیان کرتی ہیں، مجھے اچھے اچھے ناموں سے بچپن سے ہی پیار تھا اور اپنا نام مجھے بھدا معلوم ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے ابا جی سے شکوہ کیا کہ آپ نے میرا نام کیسا رکھ دیا ہے، دوسروں کے اتنے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں۔ ابا جی فرمانے لگے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا تھا۔ میرے دل پر اس بات کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس بات کا خیال ہی جاتا رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے عشق۔ ایک دوست نے بیان کیا کہ ایک دفعہ جمعرات کے دن میں نے حضرت مولوی شیر علی صاحب کو دیکھا یا مسجد اقصی کے پرانے حصہ کے ایک ستون سے بازو کا سہارا لیے کافی دیر تک اشک بار رہے، یعنی روتے رہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے درد سے آنسو خود بخود بے اختیاری کے عالم میں گرتے جا رہے ہیں۔ دوسرے جمعہ کے دن حضرت مولوی صاحب نے خود ہی اپنے اس طرح رونے کی وجہ بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اسی سکون کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تھا، مجھے اس زمانہ کی یاد نے تڑپا دیا اور ضبط نہ کر سکا، اس لیے آپ زدہ ہو گیا۔ حضرت مولوی تاج الدین صاحب لائل پوری بیان کرتے ہیں، غالباً 1925 کا ذکر ہے، جب میں مبلغین کلاس میں تعلیم پا رہا تھا، ایک روز میں اپنے استاد حافظ روشن علی صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام سنا رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پنکھا جلنے کے الفاظ آئے تو حافظ صاحب نے استفسار کے رنگ میں دریافت فرمایا، یہ کیا پنکھا جلنا اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو فرمایا، مولوی شیر علی صاحب سے پوچھ کے آئے۔ حضرت مولوی صاحب ان دنوں قریب ہی لائبریری کے کمرے میں تحریری کام کیا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس محاورے کے اردو میں استعمال ہونے کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں تو اردو میں سند نہیں ہوں۔ ذرا توقع کے بعد فرمایا کہ جب حضرت صاحب نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے تو اگر اردو میں اس سے قبل نہ بھی بولا جاتا ہو تو ابھی یہ محاورہ بن گیا ہے۔ ایک دوست روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب کے دل میں حضرت خلیفۃ المسیح کے احکامات کو اولین فرصت میں بجا لانے کی تڑپ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضور نے سوموار اور جمعرات کے روز روزہ رکھنے کی جماعت کو ہدایت فرمائی۔ حضرت مولوی صاحب کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے داماد ولی محمد صاحب کے چھوٹے بچوں کو بھی سحری کے وقت جگایا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے حضرت مولوی صاحب سے عرض کیا کہ چھوٹے بچوں کو جگانے کا کیا فائدہ؟
بس مولوی صاحب نے فرمایا کہ ان میں سے جب کہ روتا ہے تو اس طرح حضور کے حکم کی تعمیل میں شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام فرماتے تھے۔ کرم وحید الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے ایام میں خاکسار چند احباب کے ہمراہ ریتی چھلا قادیان میں حضرت مولوی صاحب کے پاس کھڑا تھا۔ آپ ایک کرسی پر تشریف فرما تھے یا فوراً میاں صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پہلی نظر میں ہم تو نہ دیکھ سکے، لیکن جب غور سے دیکھا تو کافی فاصلہ سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بڑے بازار سے تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہاں تک کہ حضرت میاں صاحب مولوی صاحب کے پاس تشریف لے آئے، آپ سے مصافحہ فرمایا اور مختصر سی گفتگو کے بعد جلسہ سالانہ جلسہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت مولوی صاحب کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ مکرم ڈاکٹر عزت الدین صاحب درویش قادیان بیان کرتے ہیں کہ 1936 کا ذکر ہے، جب حضرت مولوی شیر علی صاحب ترجمہ القرآن کے سلسلہ میں ولایت تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے چند روز بمبئی میں قیام فرمایا، میں بھی وہیں تھا۔ اس موقع پر میں نے آپ کو ٹرام وغیرہ کے لیے کرائے کے لیے مبلغ 5 روپے دیے۔ اس بات پر کئی سال گزر گئے۔ جب حضرت مولوی صاحب فوت ہوئے تو اس کے کچھ دن بعد آپ کے بڑے صاحبزادے کی طرف سے مجھے خط موصول ہوا کہ ابا جان مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ 5 روپے آپ کو ادا کر دیے جائیں، اس لیے آپ وہ رقم مجھ سے لے لیں۔ وہ میری طبیعت نہ چاہتی تھی، لیکن پھر ان کے اثرات پر میں نے وہ رقم ان سے لے لی۔ اس واقعہ کے اب تک میرے دل پر گہرا اثر ہے۔ مکرم مولانا محمد شفیع اشرف صاحب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ میں نے حضرت مولوی شیر علی صاحب سے انگریزی پڑھانے کی درخواست کی، جس پر آپ نے خوشی منظور فرما لیا۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ آپ ان دنوں دارالانوار کے گیسٹ ہاؤس میں ترجمہ القرآن کا کام کرتے تھے، میں بھی وہیں چلا جایا کرتا تھا۔ ایک روز باہر سے کوئی رسالہ آیا، اس کے پتے والے کاغذ پر ایک ٹکٹ ایسا بھی تھا جس پر ڈاک خانہ کی مہر نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے حضرت مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ اس ٹکٹ پر مہر نہیں ہے۔ آپ اگرچہ اس کاغذ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکے تھے، لیکن میرے اشارہ کرنے پر آپ نے اس ٹکٹ کو چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ٹکٹ سے جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ حضرت مولوی صاحب کی وفات 1945 میں آپ کو بندش پیشاب کی تکلیف ہوئی۔ اس کے علاج کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر آپ کا آپریشن کیا گیا، جس سے ایک دفعہ تو افاقہ محسوس ہوا، لیکن بائیں ہمہ کھانسی شروع ہو گئی اور کھانسی کا علاج کرنے پر اسہال شروع ہو گئے، اور انہی بیماریوں کے نتیجہ میں 13 نومبر 1947 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کو اولاً امانتاً لاہور میں دفن کیا گیا، بعد ازاں بہشتی نگر رغوہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ارشاد پر آپ کے جسد اسی رغوہ منتقل کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اپنا دوسرا مضمون شروع کرتا ہوں، جو کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آج ہم ایک شہزادے کی جو ملک افغانستان سے تعلق رکھتا ہے کہانی سنتے ہیں۔ آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے۔ افغانستان کے صوبہ خوست کے ایک گاؤں سید گاہ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں باپ نے اس کا نام عبداللطیف رکھا، جو بعد میں شہزادہ عبداللطیف میں شروع ہوئے۔ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کے بزرگ ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان جا کر آباد ہوئے تھے۔ آپ سید تھے، اس لیے آپ کے گاؤں کا نام بھی سید گاہ تھا۔ اس علاقہ میں آپ کا خاندان پھیلتا رہا اور آہستہ آہستہ بہت بڑے ذمہ داروں میں شمار ہونے لگا۔ اس زمانہ میں اس خاندان کی کل جائیداد 30,000 ایکڑ کے قریب تھی، جس کی قیمت اس وقت بھی کئی لاکھ روپے تھی۔ افغانستان کی حکومت بھی اس خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمن کی طرف سے اس خاندان کے ایک بزرگ کو پینشن بھی ملتی تھی۔ اس گھرانے کے لوگ صاحبزادہ کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کو شہزادہ لکھتے تھے، اس لیے اس کہانی میں ہم آپ کو شہزادہ ہی کہیں گے۔ یہ خاندان دینی لحاظ سے بہت مشہور تھا، مہمان نوازی ان کی خاص خوبی تھی،
اور ان کے علم دین کی سارے علاقے میں شہرت تھی۔ شہزادہ عبداللطیف صاحب اس امیر خاندان میں پیدا ہوئے۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن شہزادہ صاحب کو بچپن سے ہی دنیا کی بجائے دین کے کاموں سے زیادہ محبت تھی۔ آپ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے بچپن سے ہی درود پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس کے پڑھنے سے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ شہزادہ صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ خوست میں ہی حاصل کی، پھر زیادہ تعلیم کے لیے پشاور آئے اور یہاں کئی سال رہ کر بڑے بڑے استادوں اور عالموں سے پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ لکھنؤ آئے اور بعض اور شہروں کے مختلف دینی مدرسوں میں علم سیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ لکھنؤ آئے اور بعض اور شہروں کے مختلف دینی مدرسوں میں علم سیکھتے رہے۔ لکھنؤ کے مشہور عالم مولوی عبدالحی لکھنوی سے وہ بھی آپ کے استاد تھے۔ ان کو شہزادہ صاحب سے بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ مولوی صاحب کے شاگردوں نے ان سے شکایت کی کہ آپ شہزادہ صاحب سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ اس وجہ سے پیارے لگتے ہیں کہ ان کا نام بھی لطیف ہے اور ذہن بھی لطیف، یعنی بہت ذہین ہے۔ ہندوستان میں کئی سال رہ کر علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس اپنے ملک افغانستان گئے تو آپ کی شادی اپنی ایک رشتہ دار شاہ جہان بی بی سے کر دی گئی، جو بڑی نیک اور نماز روزہ کی پابند تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد شہزادہ صاحب نے علم کے شوق میں دوبارہ ہندوستان کا سفر کیا اور دہلی اور لکھنؤ کے بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر علم حاصل کیا۔ اس زمانہ میں آپ کے گھر والے خاص آدمی خوست سے ہندوستان بھیجتے تھے جو آپ کی ضرورت کے لیے خرچ وغیرہ دے کر جاتا تھا۔ ہندوستان سے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ وطن تشریف واپس لائے تو اپنے گاؤں میں قرآن اور حدیث کا درس شروع کیا۔ لوگ دور دور سے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگے اور آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اپنی مسجد کے ارد گرد کمروں میں طالب علم کے رہنے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا اور ان کو کھانا بھی آپ مفت دیتے تھے۔ ان پڑھنے والوں کی تعداد 30-40 کے قریب ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ بہت سے مہمان، مسافر، غریب لوگ اور آپ کے مرید آپ کے گھر سے کھانا کھاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن کھانا کھانے والوں کی تعداد کم ہو کر 80 رہ گئی تو شہزادہ صاحب بہت سوچنے لگے اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مہمانوں اور مسافروں کی یہ تعداد بڑھا دے۔ جب کبھی علاقے میں قحط پڑتا تو آپ اپنی ساری گندم ضرورت مند غریب لوگوں میں تقسیم کروا دیتے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کی اپنی لائبریری تھی جس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ کی بڑی بڑی اور پرانی کتابیں موجود تھیں۔ آپ کو کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ بعض دفعہ ساری رات پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے کئی لوگ آپ کے مرید ہو گئے جن کی تعداد 50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ آپ کو لوگ صاحبزادہ اور شہزادہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اس وقت ملک افغانستان پر بادشاہ عبدالرحمان حکومت کرتا تھا۔ جب آپ کی شہرت بادشاہ نے سنی تو اس نے آپ کو دارالحکومت کابل میں بلوا بھیجا۔ آپ آ کر بادشاہ سے ملے۔ اس پر آپ کے علم اور بزرگی کا بہت اثر ہوا اور وہ آپ کے اچھے خیالات اور خوبصورت باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے ملک میں مذہبی مشوروں کے لیے آپ کو مشیر اپنے بیٹے حبیب اللہ خان کا استاد مقرر کیا۔ بادشاہ پر آپ کے علم کا اتنا اثر تھا کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کے بارے میں لکھا کہ کاش ہمارے 3-4 اور ایسے آدمی ہوتے جو صاحبزادہ صاحب جیسا علم رکھتے ہیں۔ بادشاہ کے کہنے پر آپ نے بیوی بچوں کو بھی خوف سے کابل بلوا لیا اور یہیں رہنے لگے۔ 1894 میں افغانستان اور ہندوستان کی سرحدیں مقرر کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی طرف سے کچھ افسر مقرر ہوئے۔ افغانستان کی اس وقت کا سب سے بڑا افسر بادشاہ کا چچا سردار شیر اندل خان تھا۔ اس کے نائب شہزادہ صاحب تھے۔ بادشاہ خود فوج کے ساتھ ان کو شہر سے باہر کافی دور تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ شہزادہ صاحب نے اس کام میں حکومت افغانستان کے نمائندے کے طور پر بہت اہم خدمات انجام دیں۔ اس موقع پر شہزادہ صاحب کی دونوں ملکوں کے افسروں کے ساتھ یادگاری تصویر بھی موجود ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ جب افغانستان کا بادشاہ عبدالرحمان فوت ہوا اور اس کے بیٹوں میں سے کسی کو بادشاہ بنانے کا سوال پیدا ہوا تو شہزادہ صاحب کے مشورے سے تجویز ہوئی
کہ بادشاہ کے بڑے بیٹے امیر حبیب اللہ خان کو تخت پر بٹھایا جائے، جو اپنے دوسرے بھائیوں کی نسبت زیادہ عالم اور انصاف پسند تھا۔ اس موقع پر ایک بہت شاندار دربار لگا، جس میں دور دور سے آ کر لوگ شامل ہوئے۔ حکومت افغانستان کے طریقہ کے مطابق ملک کے سب سے عزت والے اور بڑے آدمی نے بادشاہ کے سر پر پگڑی باندھ کر تاجپوشی کی رسم ادا کرنی تھی۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے سارے ملک میں سے شہزادہ صاحب کو چنا اور 3 اکتوبر 1902 کو شہزادہ صاحب نے بادشاہ کو شاہی تاج پہنایا۔ شہزادہ صاحب سچ بات کہنے والے اور ڈر انسان تھے۔ جب امیر حبیب اللہ خان بادشاہ بن گیا تو تمام لوگوں نے بادشاہ کی بیعت کی۔ بادشاہ نے شہزادہ صاحب کو بھی بلا بھیجا کہ وہ بھی بیعت کریں۔ آپ نے بڑی بہادری سے بادشاہ کو کہا، میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ آپ شریعت یعنی اسلام کے حکموں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ آپ اتنے دلیر انسان تھے کہ بادشاہ کے سامنے بھی سچی بات کہنے سے نہیں رکے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شہزادہ صاحب احمدی کس طرح ہوئے۔ شہزادہ صاحب بہت بڑے اور مشہور عالم تھے۔ آپ نے حدیثوں میں یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ آخری زمانہ میں جب مسلمان گمراہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا۔ آپ نے زمانہ کے حالات اور نشانیوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ یہی زمانہ ہے۔ آپ اس بات کا ذکر اپنے دوستوں اور تقریروں میں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے بزرگ انسان تھے اور اکثر آپ کو سچی خوابیں بھی آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بھی کئی دفعہ بتایا تھا کہ امام مہدی آ گیا ہے۔ اس پر آپ نے دعا اور کوشش سے مہدی علیہ السلام کی تلاش شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور جلد ہی آپ کو امام مہدی کا پتہ چل گیا۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ 1894 کی بات ہے۔ شہزادہ صاحب ہندوستان اور افغانستان کی سرحدوں کا فیصلہ کرنے والے افسروں میں افغانستان کی طرف سے سرکاری نمائندہ تھے۔ دونوں ملکوں کے افسر دن کے وقت تو اپنا اپنا کام کرتے اور شام کے وقت ایک جگہ خیموں میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی دعوت کرتے اور بات چیت ہوتی۔ ہندوستان کے وفد کے ساتھ پشاور کے ایک احمدی کلرک سید چند بادشاہ صاحب بھی تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ قادیان میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ شہزادہ صاحب تو پہلے ہی تلاش میں تھے۔ آپ نے اس بارے میں کئی سوال چند بادشاہ صاحب سے کیے اور ان سے کافی معلومات حاصل کی۔ یہ شوق دے کر چند بادشاہ صاحب نے شہزادہ صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام پڑھنے کے لیے دی۔ شہزادہ صاحب بہت خوش ہوئے اور کچھ رقم چند بادشاہ صاحب کو انعام بھی دی۔ شہزادہ صاحب خود بتاتے تھے کہ میں نے رات کو کتاب پڑھنی شروع کی، ساری رات سو نہ سکا اور صبح تک کافی کتاب کا حصہ پڑھ لیا۔ یہ کتاب پڑھ کر میرے دل نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کو قبول کر لیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے یہ کتاب اپنے خاص آدمی کو سنا کر فرمایا، یہ وہی شخص ہے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے۔ اب وہ آ گیا ہے اور میں نے ہر طرف دیکھا۔ زمانہ کو ایک اصلاح کرنے والے شخص کی ضرورت تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوا ہے کہ خدا نے اسے بھیج دیا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جہاں بھی آئے اس کی طرف دوڑو اور اسے میرا سلام پہنچاؤ۔ اس لیے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، جو میری بات مانتا ہے اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس شخص کے پاس جائے اور اس کو مان لے۔ شہزادہ صاحب جب واپس کابل گئے تو آپ نے خاص شاگردوں کو قادیان میں حالات دیکھنے کے لیے بھجوانا شروع کیا۔ دسمبر 1900 میں شہزادہ صاحب نے مولوی عبد الرحمان صاحب کو اپنے کچھ اور شاگردوں کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اپنی بیعت کا خط دے کر بھیجا۔ نیز حضور کے لیے بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے تحفہ بھجوائے۔ شہزادہ صاحب کے خاص شاگرد مولوی عبد الرحمان صاحب آپ کے کہنے پر کئی دفعہ قادیان گئے تھے اور خود بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے تھے۔ 1900 میں آپ آخری بار قادیان گئے۔ واپسی پر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کچھ کتابیں بھی ساتھ لے کر آئے۔ بادشاہ کو کسی نے ان کی شکایت کر دی کہ مولوی عبد الرحمان صاحب بغیر اجازت قادیان گئے تھے۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور یہ معاملہ مولویوں کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے مولوی عبد الرحمان صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا اور قتل کرنے کی رائے دی۔
اس پر آپ کو قید کر لیا گیا اور بعد میں قید کے دوران ہی گلے میں کپڑا ڈال کر سانس پار کر کے راہ مولا میں قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امیر عبد الرحمن کے بعد اس کا بیٹا حبیب اللہ خان بادشاہ بنا تو شہزادہ صاحب نے بادشاہ سے حج پر جانے کی اجازت مانگی۔ نئے بادشاہ نے جو آپ کا شاگرد بھی تھا خوشی سے اجازت دی اور کئی اونٹ گھوڑے اور نقد انعام دے کر آپ کو کابل سے روانہ کیا۔ شہزادہ صاحب اپنے وطن سے ہوتے ہوئے بنو کے راستے ہندوستان آئے۔ اس سفر میں آپ کے کچھ شاگرد بھی تھے۔ اٹک کے قریب ایک جگہ شہزادہ صاحب کی ایک آدمی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے اور اس بات پر وہ خوش لگتا تھا۔ شہزادہ صاحب نے اپنی سواری کا گھوڑا اسے انعام دے دیا۔ جب آپ لاہور پہنچے تو معلوم ہوا کہ طاعون کی بیماری پھیلنے اور بعض اور باتوں کی وجہ سے حج پر جانے میں کچھ روکیں پیدا ہوئی ہیں، اس لیے آپ نے لاہور میں ٹھہرنے کی بجائے قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کیا۔ شہزادہ صاحب لاہور سے بٹالہ آئے اور بٹالہ سے پیدل چل کر قادیان پہنچے۔ سب سے پہلے حضرت مولانا حافظ نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ جو جماعت کے پہلے خلیفہ بعد میں بنے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ خط کے ذریعے تو پہلے ہی بیعت کر چکے تھے۔ حضور کو دیکھتے ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلی دفعہ ملنے کا حال لکھا۔ حضور لکھتے ہیں، جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ شہزادہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھ کر مجھے مانا؟ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے قرآن شریف نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ زمانہ کے لوگ مذہب سے دور ہو گئے ہیں اور شرک اور کئی قسم کے گناہ کرتے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مجدد آئے۔ میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ انہی دنوں میں نے سنا کہ ایک شخص نے قادیان کی بستی میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میں نے کوشش کر کے آپ کی کتابیں لیں اور ان کو غور سے پڑھا تو آپ کی ہر بات کو سچا اور قرآن کے مطابق پایا، اس لیے میں نے آپ کو سچا مان کر قبول کیا ہے۔ شہزادہ صاحب 1902 میں قادیان آئے اور قریباً 3.5 ماہ قادیان میں رہے۔ آپ روزانہ نماز با جماعت مسجد مبارک میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن سے بہت محبت تھی۔ مہمان خانہ میں اپنے کمرے کے باہر بیٹھے رہتے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام روزانہ صبح سیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ شہزادہ صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے۔ آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت محبت تھی اور آپ کا بڑا ادب کرتے تھے۔ حضور کے ساتھ جب سیر سے واپس آتے تو اس وقت تک اپنے کپڑوں سے مٹی اور گرد صاف نہ کرتے جب تک یہ اندازہ نہ کر لیتے کہ حضور نے اندر جا کر اپنے کپڑے جھاڑ لیے ہوں گے۔ شہزادہ صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جہلم کا ایک سفر بھی کیا۔ حضور کو ایک مقدمہ میں گواہی کے لیے جنوری 1903 میں جہلم جانا پڑا تھا۔ جہلم کے اسٹیشن پر 10,000 لوگوں نے حضور کا شاندار استقبال کیا۔ حضور 3 دن جہلم میں رہے اور تقریباً 1,500 لوگ بیعت کر کے ان دنوں میں احمدی ہوئے۔ 17 جنوری کو جہلم میں حضور کی چہری میں تشریف لے گئے، جہاں اس روز بہت لوگ جمع ہو گئے تھے۔ حضور ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور شہزادہ صاحب حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ صاحب نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ حضور، میں نے ہمیشہ آپ کی سچائی سورج کی طرح روشن دیکھی ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کیا مجھے سوال میں ہوگا؟ حضور نے بھی کتنا پیارا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، آپ نے اس وقت دیکھا جب کوئی نہ دیکھ سکتا تھا، اور آپ نے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا اور ہر دکھ اور مصیبت کو اس راہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی سفر کا ہی واقعہ ہے کہ ایک رات شہزادہ صاحب اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا، ہمیں بار بار الہام ہوتا ہے، سر دے دو، سر دے دو۔ اس سفر میں سے واپسی پر شہزادہ صاحب چند دن قادیان میں رہے اور پھر واپس وطن روانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کہا کہ اگرچہ ان کو بہت زیادہ میرے پاس رہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جتنا عرصہ بھی وہ یہاں رہے انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ شہزادہ صاحب کو مولوی نور الدین صاحب سے بڑی محبت تھی
اور ان کا بھی بہت ادب کرتے تھے۔ جب آپ واپس قادیان سے واپس جانے لگے تو حضرت مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مجھے بخاری کی کوئی حدیث پڑھا دیں، اور بہت کہہ کر بخاری کے 2-3 صفحے آپ سے پڑھے، اور اپنے شاگردوں سے بعد میں کہا کہ میں نے یہ صفحے اس لیے پڑھے ہیں تاکہ حضرت مولوی صاحب کے شاگردوں میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ حضرت صاحب کے بعد یہ پہلے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے واپسی کی اجازت لے کر جب شہزادہ صاحب جانے کے لگے تو خود حضور اور کچھ اور لوگ بٹالہ کی نہر تک پیدل آپ کو چھوڑنے گئے، جو قادیان سے 1.5 میل کے فاصلہ پر۔ جب شہزادہ صاحب کو رخصت کا وقت آیا تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور دونوں ہاتھوں سے حضور کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا آپ لیے دعا کرتا ہوں، میرے پاؤں چھوڑ دیں۔ شہزادہ صاحب نے جانے کے غم اور محبت کی وجہ سے پاؤں نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تب حضرت صاحب نے فرمایا کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہے، میں حکم دیتا ہوں پاؤں چھوڑ دیں۔ اس پر شہزادہ صاحب نے حضور کے پاؤں چھوڑے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ صاحب کو خدا کی طرف سے پتہ چل گیا تھا کہ حضور کے ساتھ یہ ان کی آخری ملاقات ہے اور شاید پھر حضور سے نہ مل سکیں۔ اس سفر میں بھی شہزادہ صاحب کے ساتھ ان کے چند شاگرد تھے۔ شہزادہ صاحب لاہور آئے اور 3-4 دن ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہے، کچھ کتابیں بھی لاہور سے خریدیں اور پھر ریل گاڑی سے کوہاٹ گئے۔ لاہور سے کوہاٹ تمام راستہ قرآن شریف پڑھتے رہے۔ کوہاٹ سے 2 گھوڑوں والے تانگے پر کو کرائے پہ لے کر آپ بنوں گئے اور اسی ٹم ٹم میں قرآن شریف ہی پڑھتے رہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو تانگے کو رکا کر نماز پڑھائی۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی مگر آپ نے مزے سے اپنی نماز پوری کی۔ اس سفر میں راستہ میں خرم ایک گاؤں تھا، یہاں آپ نے رات سرائے میں گزاری۔ سرائے کے آدمی سے بکری منگوا کر ذبح کروائی، خود بھی کھانا کھایا اور سرائے کے آدمیوں کو بھی کھلایا۔ آخر یہ قافلہ بنو پہنچا جہاں آپ کی زمین تھی۔ کچھ دن یہاں ٹھہرنے کے بعد آپ خوست روانہ ہوئے۔ اس راستہ میں ایک گاؤں دوڑ آیا، یہاں کا نمبردار شہزادہ صاحب کے آنے پر بہت خوش ہوا اور بکری ذبح کر کے آپ کی دعوت کی۔ یہاں شہزادہ صاحب نے تقریر کی اور نصیحتیں فرمائیں۔ رات آپ کے گاؤں کے لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو صبح ہوتے ہی گاؤں کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ کو لینے آئے اور اس طرح گھوڑ سواروں کے اس قافلے کے ساتھ آپ واپس اپنے گاؤں سید گاہ پہنچ گئے۔ ریاست کابل میں شہزادہ صاحب کی آمد۔ کابل جانے سے پہلے آپ نے اپنے شاگرد محمد حسین کو، جو اس وقت افغانستان کی فوجوں سب سے بڑا افسر تھا، خط لکھا کہ آپ بادشاہ سے میری کابل آنے کی اجازت لے کر مجھے لکھیں تاکہ میں بادشاہ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ اجازت کے بغیر اس لیے نہ گئے کہ سفر پر جاتے ہوئے بادشاہ سے حج پر جانے کی اجازت لی تھی، مگر حج میں روک پڑنے کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے اور قادیان چلے گئے۔ اس خط میں آپ نے لکھا کہ میں حج کے لیے گیا تھا، سفر میں اس مسیح موعود کو دیکھنے کا موقع مل گیا جس کی فرما برداری خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے قادیان ٹھہرنا پڑا۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ مناسب وقت پر یہ باتیں بادشاہ کو بتا دی جائیں۔ جب یہ خط محمد حسین کو ملا تو اس نے وہ خط بادشاہ کو نہ دکھایا اور مناسب وقت کی تلاش میں رہا، لیکن اس سے پہلے بادشاہ کے بھائی سردار نصر اللہ خان کو کسی طرح اس خط کا پتہ چل گیا۔ سردار نصر اللہ خان بادشاہ کا نائب بھی تھا اور شہزادہ صاحب کا بڑا مخالف تھا، اس لیے اس نے وہ خط لے کر بادشاہ کو شکایت کر دی۔ بڑے بڑے سرکاری عہدیدار اور افسر آپ کے دوست تھے۔ شہزادہ صاحب نے ان کو بھی خط لکھے۔ آپ نے لکھا کہ ایک شخص نے قادیان میں مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے اس کے پاس رہ کر اسے دیکھا ہے اور سچا پا کر اسے مان لیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی اسے مان لو اور خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ سارے خط بھی بادشاہ کے پاس پہنچا دیے گئے۔ بادشاہ نے بڑے بڑے مولویوں کو بلایا اور ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کافر اور مرتد ہے۔ تب بادشاہ کی طرف سے خوست کے گورنر کو یہ حکم بھجوایا گیا کہ شہزادہ صاحب کو گرفتار کر کے 50 سواروں کے ساتھ یہاں بھیج دو۔ یہ حکم بادشاہ کے بھائی نصر اللہ خان نے خوست کے گورنر کو بھجوایا تھا۔ شہزادہ صاحب کو اپنی گرفتاری اور خدا کی راہ میں قربان کیے جانے کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی تھی۔
گرفتاری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ شاگردوں کے ساتھ سیر پر جا رہے تھے، راستے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تم ہتھکڑیاں پہننے کی طاقت رکھتے ہو؟ پھر اپنے شاگرد احمد نور صاحب قابلی سے کہا، میں مارا جاؤں گا، تم میرے مرنے کی اطلاع حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دینا۔ اس پر آپ کے شاگرد کے آنسو نکل آئے اور کہا، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے افغانستان واپسی پر جب تم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں قادیان سے باہر نہیں جا سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ، تم واپس آ جاؤ گے۔ بس تمہارے بارے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام کا کہنا ہے کہ واپس آ جاؤ گے، میرے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا۔ بادشاہ کا حکم آنے سے پہلے جب آپ نے اپنی گرفتاری کی خبر اپنے ساتھیوں کو بتائی تو سب نے کہا کہ آپ بنو چلے جائیں جہاں آپ کی زمین بھی تھی، مگر آپ نہ گئے۔ پھر آپ کی گرفتاری کا واقعہ، اب شہزادہ صاحب کی گرفتاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ جس دن آپ گرفتار ہوئے اس روز آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا جس میں اس وقت کے تمام واقعات اور حالات لکھے۔ آپ اپنے عزت و تکریم کے جو الفاظ کو لکھے وہ اتنے پیارے تھے کہ آپ کے شاگرد احمد نور قابلی صاحب نے کہا کہ آپ یہ خط مجھے دے دیں، نقل کر کے واپس دے دوں گا۔ آپ نے وہ خط جیب میں ڈال لیا اور فرمایا، یہ خط تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ جب عصر کا وقت ہوا تو 50 سوار آپ کو پکڑنے کے لیے حاکم خوست کی طرف آئے۔ علاقہ خوست کے حاکم شہزادہ صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان سواروں کو بھی یہی حکم تھا۔ جب شہزادہ صاحب عصر کی نماز پڑھا چکے تو ان سواروں نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ حاکم خوست کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ خود آ جائیں گے یا میں حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، میں خود چلتا ہوں۔ تب آپ نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے کا حکم دیا، لیکن سواروں میں سے ایک سوار نے اتر کر اپنے گھوڑا شہزادہ صاحب کو سواری کے لیے پیش کر دیا۔ چلنے سے پہلے آپ نے گھر والوں کو نصیحت کی کہ اب میں جا رہا ہوں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم کوئی اور راستہ اختیار کرو۔ جس ایمان اور عقیدہ پر میں ہوں وہی تمہارا مذہب ہونا چاہیے۔ جب آپ جانے لگے تو جو خط حضرت مسیح علیہ السلام کو لکھا تھا جیب سے نکال کر اپنے شاگرد احمد نور صاحب قابلی کو دیا اور کچھ نہ کہا۔ گاؤں سے باہر تک آپ کا شاگرد آپ کے ساتھ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے خدمت کے لیے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی تو آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جس کا مطلب ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، اور فرمایا اس گاؤں سے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ اور خود شہزادہ صاحب سواروں کے ساتھ اس کی چھاؤنی میں چلے گئے۔ گورنر نے آپ کو بتایا کہ کابل سے حکم آیا ہے کہ نہ کوئی آپ سے ملے اور نہ آپ کسی سے ملیں، اس لیے علیحدہ کوٹھی آپ کو دی جاتی ہے اور اس کوٹھی پر پہرا لگا دیا گیا ہے۔ لیکن گورنر نے یہ رعایت آپ کو دی کہ عزیز رشتہ دار اس کوٹھی میں آپ آ کے مل جا سکتے ہیں۔ کوٹھی میں ایک دن آپ کے مرید آپ سے ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں، یہ لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، تم کوئی منصوبہ نہ بنانا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب خوست کے حاکم کو معلوم ہو گیا کہ آپ مریدوں کو امن کی تعلیم دیتے ہیں اور اسے کوئی خطرہ نہ رہا، شہزادہ صاحب کو 8 گھوڑ سواروں کے ساتھ کابل بھجوا دیا۔ ادھر شہزادہ صاحب کو بادشاہ کی طرف سے ایک خط مل چکا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آپ بغیر کسی ڈر یا خوف کے آ جائیں، اگر اس مسیح کا دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مان لوں گا۔ آپ کے کابل پہنچنے سے پہلے مشہور ہو چکا تھا کہ آپ کو دھوکہ دے کر بلایا گیا۔ جب آپ کابل کے بازار سے گزرے تو پیچھے پیچھے 8 سرکاری سوار تھے، کئی بازاری لوگ بھی پیچھے ہو لیے اور شہزادہ صاحب کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کو آپ کے خلاف بہت بھڑکایا گیا تھا۔ وہ سختی سے پیش آیا اور کہا کہ ان کو عرق کے قلعہ میں بند کر دو۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کے ایک حصہ میں خود بادشاہ رہتا تھا۔ یہ بھی حکم دیا کہ آپ کو ایک زنجیر جسے غرغراب کہتے ہیں پہنا دی جائے۔ یہ زنجیر 1 من 24 سیر وزنی ہوتی تھی جو گردن سے کمر تک گھیر لیتی تھی، اور اس میں ہتھکڑی بھی تھی، اور آپ کے پاؤں میں 8 سیر وزنی بیڑی لگا دی گئی۔ اس طرح آپ نے 4 مہینے قید بامشقت میں گزارے اور بہت تکلیف اٹھائی، مگر اس سخت قید کی حالت میں بھی آپ خدا کو یاد کرنے اور قرآن پڑھنے میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ آپ کو اس قلعہ کے ایک کمرے میں بند کر باہر سے دروازہ بند کر دیے جاتے تھے اور کسی کو آپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور دن رات سپاہی اس کمرہ کا پہرا دیتے تھے۔ یہ پہرے دار بیان کرتے ہیں
کہ ہمیں دن رات آپ کے کمرے سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی اور ہم حیران ہوتے تھے اتنی روکوں کے باوجود آپ اپنی ضروریات اس طرح پوری کرتے ہوں گے۔ تمام سپاہی آپ کو بڑا بزرگ مانتے تھے اور ان کے دلوں میں آپ کی بہت محبت تھی۔ قید کے دوران ایک بار آپ نے کسی ذریعے سے اپنے گھر خبر بھیجی کہ مجھے خرچ بھیج دو۔ آپ کے شاگرد احمد نور صاحب کابلی سخت سردی کے موسم میں خطرناک سفر طے کر کے فوج سے پیدل کابل آئے اور شہزادہ صاحب کو خرچ پہنچایا۔ قید کے دوران بادشاہ افغانستان نے شہزادہ صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اس شخص کو مسیح ماننے سے انکار کر دیں اور اس مصیبت سے بچ جائیں۔ مگر شہزادہ صاحب نے جواب دیا کہ جن باتوں کو میں قرآن اور حدیث سے سچا مان چکا ہوں ان کو کس طرح غلط اور جھوٹ کر، اس سے تو مرنا اچھا ہے مگر انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک اس سے پہلے بادشاہ آپ کی بہت عزت کرتا تھا اور آپ کو بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ مولویوں سے بھی ڈرتا تھا، اس لیے وہ قید کے 3-4 مہینوں میں شہزادہ صاحب کو بار بار کہتا رہا کہ مسیح موت کا انکار کر دیں تو عزت کے ساتھ رہا کر دیے جائیں گے۔ مگر ہر دفعہ اس بہادر شہزادے نے یہی جواب دیا کہ میں نے پوری تحقیق اور تسلی سے ایک شخص کو مان لیا ہے، اب خواہ جان چلی جائے اولاد برباد ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، میں دین اور ایمان کو جان پر مقدم رکھتا ہوں۔ کابل کے لوگ شہزادہ صاحب کا ایمان دیکھ کر اور دین کے لیے ایسی بہادری کی باتیں سن کر حیران ہوتے تھے، اور یہ بات تھی کہ بھی عجیب کہ کابل کا ایک شہزادہ جس کے 50,000 لوگ مرید تھے اور وہ 30,000 ایکڑ جاگیر کا مالک تھا اور جس نے 50 سال بڑے آرام سے شاہانہ زندگی گزاری تھی، اتنی سخت اور مشکل قید میں بھی بڑے صبر کے ساتھ سچے عقیدہ پر قائم رہا اور بڑی بہادری سے یہ اعلان کرتا رہا کہ میں جان مال اور اولاد چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر سچائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے وعدہ کے مقابل آپ کے جواب ایسے تھے کہ کابل کی زمین کبھی ان کو بھول نہیں سکتی اور کابل کے لوگوں نے اپنی ساری عمر میں ایمانداری کا یہ نمونہ کبھی نہیں دیکھا۔ جب 4 مہینے قید کے گزر گئے تو بادشاہ نے آپ کو آخری موقع دیا اور دربار عام میں آپ کو بھی بلایا اور سمجھاتے ہوئے کہا کہ اب بھی مسیح موت کا انکار کر دو تمہاری جان بچ جائے گی۔ مگر آپ نے سب کے سامنے یہ اعلان دہرایا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں سچائی سے توبہ کروں، بے شک مخالف مولویوں کے ساتھ میری بحث کرا لی جائے، اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو مجھے سزا دی جائے۔ بادشاہ نے یہ بات مان لی اور شہزادہ صاحب اور مولویوں کے درمیان کابل کی جامع مسجد میں بحث ہوئی۔ اس دن بہت سے لوگ مباحثت ہونے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ شہزادہ صاحب کو زنجیریں اور ہاتھ کڑیاں لگا کر پولیس کی نگرانی میں مسجد لے جایا گیا۔ ادھر مسجد میں کابل کے بڑے 8 مفتی اور مولوی بحث کے لیے تیار تھے جن کے ساتھ 80 آدمی حوالے وغیرہ تلاش کرنے کے لیے تھے۔ شہزادہ صاحب اکیلے تھے مگر خدا تو آپ کے ساتھ تھا۔ مباحثہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بحث لکھ کر ہوتی تھی اور کوئی بات لوگوں کو سنائی نہیں جاتی تھی۔ یہ بحث 7 بجے صبح سے 3 بجے دوپہر تک جاری رہی جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی، مسئلہ جہاد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بحث ہوئی۔ جب بحث ہو رہی تھی تو 8 آدمی ننگی تلواریں لے کر شہزادہ صاحب کے سر پر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ مولویوں کو حکم تھا کہ شہزادہ صاحب سے سوال کیے جائیں اور شہزادہ صاحب کو صرف جواب دینے کا حکم تھا، سوال کی اجازت نہ تھی۔ شہزادہ صاحب پر بہت سے سوال ہوئے اور آپ نے اچھی طرح سب کے جواب دیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس شخص کو جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کیا سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ان کو سچا سمجھتا ہوں، وہ خدا سے حکم پا کر اس زمانے کی اصلاح کے لیے قرآن شریف کی پیشگوئیوں کے مطابق آئے ہیں اور ہم نے اس کو دیکھا ہے جیسا انسان دنیا میں اس وقت کوئی نظر نہیں آتا اور بے شک وہی مسیح موعود ہے۔ اس پر ملاؤں نے شور مچا کر کہا یہ بھی کافر ہے اور تو بھی کافر ہے۔ تب اس بہادر شہزادے نے سب مولویوں کو کہا تمہارے 2 خدا ہیں کیونکہ تم بادشاہ سے ایسا ڈرتے ہو جیسا کہ خدا سے ڈرنا چاہیے، مگر میرا خدا ایک ہے اس لیے میں بادشاہ سے نہیں ڈرتا۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ قرآن کریم ان کی وفات اور دوبارہ نہ آنے پر گواہی دیتا ہے۔ اب مولوی لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے اور کہا اب اس شخص کے کافر ہونے میں کیا شک رہ گیا۔ بحث کا ثالث اور منصف ڈاکٹر عبدالغنی گجراتی تھا جو شہزادہ صاحب کا سخت مخالف تھا۔ اس نے
سب مولویوں سے مل کر فیصلہ کیا کہ بحث کے کاغذات بادشاہ کو نہ دکھائے جائیں اور لوگوں میں مشہور کر دیا جائے کہ شہزادہ صاحب کو شکست ہوئی، اور بادشاہ کو صرف اطلاع کر دی جائے کہ شہزادہ صاحب کی باتیں غلط ہیں اور ہم ان کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ اگر بحث کے اصل کاغذات اور شہزادہ صاحب کے جوابوں کا عام لوگوں کو پتہ لگا تو خطرہ ہے کہ لوگ احمدی نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بادشاہ کو کاغذات نہ بھیجے گئے۔ ایک شخص نے بعد میں اس بحث کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا اور کہا کہ میں خود اس میں شامل تھا۔ شہزادہ صاحب کے دلائل قرآن اور حدیث کے مطابق تھے، مولویوں کے پاس کہنے کے لیے سوائے کچھ حوالوں کے کوئی خاص بات نہ تھی، اور وہ شہزادہ صاحب پر غالب نہ آ سکے کیونکہ ان کے شہزادہ صاحب جتنا علم نہیں تھا، بلکہ شہزادہ صاحب سے بحث کرنے والوں کا لیڈر اور قابل کا قاضی مفتی عبدالرزاق خود مانتا تھا کہ ہمیں شہزادہ صاحب کی طرح قرآن کا وسیع علم نہیں۔ بحث ختم ہونے کے بعد شہزادہ صاحب کو ایک جلوس کی صورت میں بازار سے گزار کر شاہی قلعہ میں لے گئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جہاں مولویوں اور عام لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ وہاں بادشاہ کا بھائی اور شہزادہ صاحب کا سخت مخالف نصر اللہ خان بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ اس پر منصوبہ کے مطابق مولویوں نے اور دوسرے لوگوں نے شور مچایا کہ شہزادہ صاحب ہار گئے ہیں اور کافر ہیں۔ بادشاہ نے شہزادہ صاحب سے کہا کہ مولویوں کا فتویٰ تو کافر ہونے اور سنسار کرنے کا ہے، اگر آپ توبہ کر لیں تو سزا سے بچ سکتے ہیں۔ پھر سردار نصر اللہ خان نے علماء کا لکھا ہوا فتویٰ لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور خود ہی لوگوں سے کہنے لگا آپ تسلی رکھیں، بادشاہ سلامت آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے اور ضرور علماء کے کہنے پر عمل کریں گے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سرزادہ عبداللطیف کو کچھ مہلت دے دو، توبہ کا موقع دیں۔ اس کے بعد مجمع بکھر گیا اور شہزادہ صاحب کو قید خانہ بھیج دیا گیا۔ آپ قید خانہ میں یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے خدا، ہمارے دل کو ٹھوکر سے بچا اور ہدایت کے بعد ہمیں پھسلنے سے محفوظ رکھ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر، کیونکہ ہر ایک رحمت تو ہی بخشتا ہے۔ اگلے دن 14 جولائی سوموار کی صبح، جولائی کا مہینہ تھا جو ابھی ہم جس مہینے سے گزرے ہیں آج سے 2 ہفتے پہلے، اگلے دن 14 جولائی سوموار کی صبح شہزادہ صاحب کو بادشاہ کے دربار میں پھر بلایا گیا جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ بادشاہ نے پھر توبہ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے پورے ایمان اور دلیری سے جواب دیا، مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں سچائی سے توبہ کروں۔ ان باتوں کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں، ہم خود اس جگہ موجود تھے اور لوگ بہت زیادہ تھے۔ شہزادہ صاحب ہر دفعہ بادشاہ کو سمجھانے پر بڑے زور سے انکار کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ دل میں فیصلہ کر چکے تھے کہ آپ سچائی کی راہ میں جان دے دیں گے۔ سامنے موت دیکھ کر پھر اس بہادر شہزادے کے قدم ذرا برابر پیچھے نہ ہٹے، اور بادشاہ کے بار بار کہنے کے باوجود آپ نے ایمان نہ چھوڑا۔ بادشاہ نے تنگ آ کر آپ ایک لمبا چوڑا کاغذ نکالا جس میں مولویوں کا فتویٰ درج کر کے لکھا تھا کہ ایسے کافر کی سزا موت ہے۔ پھر وہ فتویٰ شہزادہ صاحب کے گلے میں لٹکا دیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادہ صاحب کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے، رسی سے کھینچ کر ان کو سنسار کرنے کی جگہ پہ لے جایا جائے۔ چنانچہ اس بے گناہ شہزادے کی ناک میں سوراخ کر کے سخت دکھ کر رسی ڈالی گئی اور ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے آپ کو اس جگہ لے گئے جہاں آپ کو مارنا تھا۔ اس شہزادے کے ہاتھ میں لوہے کی ہتھکڑیاں تھیں اور ناک میں رسی تھی جس کو وہ ظالم کھینچ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ خوش تیزی کے ساتھ قتل ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ کسی مولوی نے پوچھا آپ خوش کیوں ہیں؟ اس شہزادے نے جواب دیا یہ ہتھکڑیاں جو دیکھ رہے ہو اصل میں ہتھکڑیاں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا زیور۔ بے شک میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں مجھے زندہ زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن مجھے خوشی ہے میں اپنے پیارے مولا سے مل جاؤں گا۔ افغانستان کا بادشاہ بھی اپنے وزیروں، مفتیوں، مولویوں اور درباریوں کے ساتھ نظارہ دیکھتا ہوا سنسار کرنے کی جگہ تک پہنچا، اور شہر کابل کے ہزاروں لوگ بھی یہ تماشا دیکھنے آئے۔ شہر کابل کے مشہور قلعہ بالا حصار کے جنوب میں
عمرائے کابل کے پرانے قبرستان میں 2.5 فٹ گہرا ایک گڑھا کھودا گیا، جس میں شہزادے کو کھڑا کر کے کمر تک زمین میں گاڑ دیا گیا۔ پھر اس حالت میں بادشاہ شہزادہ صاحب کے پاس گیا اور کہا، اب تمہارا آخری وقت ہے، اگر تم اب بھی قادیانی مسیح کا انکار کر دو تو میں تمہیں بچا لوں گا، اپنی جان پر اور اپنے بال بچوں پر رحم کرو۔ جانتے ہیں آپ، اس وقت جب موت بالکل سامنے کھڑی تھی، جب آدھا جسم زمین میں گڑ چکا تھا اور لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے انتظار میں تھے کہ جو ہی حکم ہو پتھروں کی بارش کر دیں، ان خطرناک لمحات میں بھی آخری وقت میں اس بہادر نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا، سچائی سے انکار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جان کیا ہے اور بال بچے کیا چیز ہیں جن کے لیے میں ایمان چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں حق کے لیے جان دے دوں گا۔ سب سے پہلا پتھر قاضی نے مارا، جس کے بعد بدقسمت بادشاہ نے آپ پر پتھر پھینکا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے شہزادہ صاحب پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور ہزاروں پتھر آ کر ان پر پڑنے لگے۔ پتھروں کی اتنی بارش ہوئی کہ مرحوم کے سر پر پتھروں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا اور آپ کا جسم پتھروں کے اس ڈھیر میں دب گیا اور روح اپنے پیارے اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شہزادہ ایک بکری کی طرح ذبح کیا گیا اور باوجود سچا ہونے کا اس کا جسم پتھروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، مگر اس نے ایسا صبر دکھایا کہ ایک آہ بھی اس کے منہ سے نہ نکلی۔ اور یہ 14 جولائی 1903 کی بات ہے۔ مسیح علیہ السلام کے اس واقعے کی اطلاع 20 سال پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ آپ کو خدا نے بتایا ہے کہ 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی، اور اس سے مراد شہزادہ صاحب اور آپ کے شاگرد حضرت مولوی عبدالرحمان صاحب تھے۔ شہزادہ صاحب کی شہادت کے بعد آپ کی بیوی شاہجہان بی بی صاحبہ، ان کے یتیم بچوں پر بہت ظلم کیے گئے اور قید میں رکھا گیا، مگر انہوں نے شہزادہ صاحب کی وصیت کے مطابق بہت صبر کیا اور شہزادہ صاحب کی طرح یہی کہتی رہیں کہ اگر احمدیے کی وجہ سے میں اور میرے چھوٹے بچے قتل کر دی جائیں تو میں اس پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی اور اپنے عقیدے میں تبدیلی نہیں کروں گی۔ آپ کے 2 بیٹے سید محمد سعید صاحب اور سید محمد عمر صاحب ان تکلیفوں کی وجہ سے افغانستان میں ہی وفات پا گئے۔ بالآخر شہزادہ صاحب کے خاندان کا لٹا پٹا قافلہ 2 فروری 1926 کو افغانستان سے ہجرت کر کے بنوا گیا۔ یہاں میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک سعادت ہے میری کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب کے ایک بیٹے تھے قدسی صاحب، تو انہوں نے ہمارے فیصل آباد میں جو ہمارا محلہ تھا کریم نگر، وہاں ایک مکان بنا بنایا خریدا تھا اور وہ کچھ دیر ہمارے ہمسائے رہے تھے۔ یہ سعادت کو ملی کہ ان کے ایک صاحبزادے سے اس طرح ہمارا ہمسایہ گانا تھا۔ کابل میں جس جگہ پر شہزادہ صاحب کو راہ مولا میں قربان کیا گیا، 3 دن تک حکومت کی طرف سے وہاں پہرا رہا۔ شہزادہ صاحب کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد آپ کے شاگرد حضرت احمد نور کابلی کو کابل کے تاجروں سے پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئے ہیں۔ تو حضرت احمد نور صاحب نے ارادہ کیا کہ خواہ میری جان چلی جائے، شہزادہ صاحب کی نعش ضرور پتھروں سے نکال کر دفن کروں گا۔ 40 دن بعد کابل کے احمدیوں کی مدد سے شہزادہ صاحب کی میت نکال کر قریب ہی ایک مقبرہ میں دفن کر دی گئی۔ 1 سال بعد شہزادہ صاحب کے ایک اور شاگرد ملا میر صاحب نے ارادہ کیا کہ اپنے استاد کی نعش لا کر اپنے گاؤں میں دفن کروں گا۔ چنانچہ وہ کابل جا کر شہزادہ صاحب کا تابوت نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور خچر پر لاد کر شہزادہ صاحب کے گاؤں سید گاہ میں لے گئے اور ایک نامعلوم سی قبر بنا دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفیق عجب خان صاحب میرم شاہ وزیرستان میں نائب تحصیلدار تھے۔ انہیں جب اپنے بھائی کی قبر کا پتہ چلا تو انہوں نے محبت میں اس پر ایک خوبصورت مقبرہ بنوا دیا۔ آہستہ آہستہ خوست میں شہزادہ صاحب کے اس مزار کی شہرت ہو گئی اور آپ کے مرید یہاں زیادہ تعداد میں آنے لگے۔ یہ اطلاع جب سردار نصر اللہ خان کو ہوئی تو جنوری 1910 میں اس کے حکم سے شہزادہ صاحب کا تابوت نکال کر اسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت شہزادہ صاحب کا کتبہ بہشتی مقبرہ قادیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یادگار لگا دیا تھا۔ شہزادہ صاحب کی شہادت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا، کال کابل کی سرزمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا، یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا، کابل کی زمین
جہاں اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے خدا کی نظر سے گر گئی ہے۔ شہزادہ صاحب نے بھی شادی کے وقت پیشگوئی کی تھی کہ ان کے قتل کے بعد ملک پر سخت تباہی آئے گی۔ چنانچہ جس دن شہزادہ صاحب راہ مولا میں قربان ہوئے اسی رات 9 بجے اچانک ایک زبردست طوفان، آندھی اور جھکڑ کا آیا جو آدھا گھنٹہ تک جاری رہا۔ شہادت سے اگلے دن 15 جولائی 1903 کو ہیضہ کی خوفناک وبا نے شہر کابل اور ارد گرد کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حالانکہ عام اندازے کے مطابق ابھی 4 سال تک اس بیماری کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ روزانہ ہیضہ کی وجہ سے 300-400 آدمی کابل اور اس کے ارد گرد مرنے لگے، اور بادشاہ کے بھائی سردار نصر اللہ خان کی بیوی بھی اسی سے ہلاک ہوئی، جس کے غم سے سردار نصر اللہ خان تقریباً پاگل ہو گیا اور ہر وقت ڈرا سہما رہنے لگا۔ پھر امان اللہ خان جب افغانستان کا بادشاہ بنا تو اس کے حکم سے سردار نصر اللہ خان کو قید کر کے کابل لایا گیا اور اسی قلعہ میں نظر بند کیا گیا جس میں شہزادہ صاحب کو رکھا گیا تھا۔ اس صدمہ سے سردار نصر اللہ خان کا دماغ خراب ہو گیا اور قید کے دوران ہی گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ حبیب اللہ خان بھی خدا کے عذاب سے نہ بچ سکا اور 20 فروری 1919 کو ایک آدمی نے اسے قتل کر دیا، اور وہ مولوی جنہوں نے شہزادہ صاحب کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہ بھی اپنے برے انجام بچ نہ سکے اور اپنے کیے کی سزا پائی۔ شہزادہ صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ آپ نے ایک قصیدہ فارسی زبان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تاریخ میں لکھا ہے۔ اس میں آپ حضور کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہیں اور جنت کے خوبصورت لوگ بھی آپ کے چہرہ کے آگے کچھ چیز نہیں۔ آپ ہمیشہ کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا کے امام بن کر آئے ہیں، اور آپ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ایسی باتیں بیان کی ہیں جو پہلے چھپی ہوئی تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی شہزادہ صاحب سے بہت محبت تھی۔ شہزادہ صاحب کی شہادت کے بعد حضرت السلام نے خاص طور پر آپ کے متعلق ایک کتاب لکھی اور اس کا نام تذکرۃ الشہادتین رکھا، جس کا مطلب ہے 2 شہادتوں کا ذکر۔ اس کتاب میں حضور نے شہزادہ صاحب اور آپ کے شاگرد مولوی عبدالرحمن صاحب کی شہادت کا حال لکھا ہے اور شہزادہ صاحب کی تعریف کرتے ہوئے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ حضور نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ اکتوبر 1903 کو جب آپ نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو ایسا اتفاق ہوا کہ حضور کو سخت درد گردہ ہو گئی۔ حضور کہتے ہیں، میں نے دعا کی کہ یا الہی اس مرحوم کے لیے میں لکھنا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی الہام ہوا، سلام قولا من رب رحیم، اور صبح سے پہلے آپ تندرست ہو گئے۔ واقعہ شہادت کے بعد احمد نور کابلی شہزادہ صاحب کا ایک بال حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس قادیان لائے تو حضور نے وہ بال کھلے میں منہ کی ایک چھوٹی سی بوتل میں ڈال کر بند کر دیا اور بوتل داغے سے باندھ کر بیت الدعا کی کھونٹی سے لٹکا دی۔ حضور اس کے متعلق فرماتے ہیں، ایک بال ان کا اس جگہ پہنچایا گیا جس سے اب تک خوشبو آتی ہے، اور ہمارے بیت الدعا کے ایک گوشہ میں لٹکا ہوا ہے۔ شہزادہ صاحب کے متعلق حضور لکھتے ہیں، مرحوم نے میری جماعت کو ایک نمونہ دیا، اور ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں، اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا ایسا ہی ان کا دل مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا، اور در حقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتا تھا۔ اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص ہو۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا، عبداللطیف کہنے کو تو مارا گیا مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے پھل لائے گا، یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اے کابل کی زمین، تو گوار ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ اور جزاکم اللہ احسن الجزا محترم ربی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ آپ نے آج کے
اس اہم مضمون کو بہت ہی اچھے انداز میں تیار کر کے پیش کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان دونوں صحابہ کا تعارف اور ان کی قربانیوں کو جس انداز میں پیش کیا، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ سب دوست وقت کی زیادتی کی باوجود ہمتن گوش آپ کا مضمون سن رہے ہیں اور انہوں نے سنا ہے۔ وقت اور موقع کے لحاظ سے نہایت ہی اہم موضوع تھا۔ یقیناً علمی، تربیتی اور اخلاق کے لحاظ سے ہمارے علم میں بہت ہی اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قربانیوں اور نیک اعمال پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہونے والے انصار بھائیوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے اور اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے محترم صدر صاحب کی ہدایت کے مطابق 2 اعلانات ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں۔